DGISPR को किसने हुक्म दिया था? बाकायदा इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, इंटरेस्टिंग और बहुत खतरनाक। माई का बाप नहीं रोक सकता, इतना बड़ा एक हाथी। ये है मसला पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी तादाद अब 154 हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकी आज़ादी की जंग में आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात शुरू उसी जगह से करेंगे जहां पर हम हर वक्त करते हैं, और वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो 5 मेंबर बेंच है JIT का, उससे हमने कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल फिर से वही पूछना है कि भाई ये बताइएगा कि ISI के जो 3 अफसर थे वो कौन थे जिन्होंने SHO मेमन गोट को कहा कि तुम अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ केस फाइल करो सेडिशन का, और फिक्र मत करो, इसकी इजाज़त हुकूमत से ले ली जाएगी। दूसरा सवाल उनसे पूछना है कि जो खोकर साहब हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, उनको किसने हुक्म दिया कि आप एक ख़त जारी करें कि अरशद शरीफ, इमाद यूसुफ और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ सेडिशन के केसेस दायर करें। तीसरा सवाल ये है कि चांडियो साहब जो सिटी मजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद, उनसे सवाल पूछा जाए कि आपको किसने कहा था कि आप जो हैं ये केस रजिस्टर करवाएं अरशद शरीफ के ख़िलाफ़। चौथा सवाल ये है कि हमें ये बताए कि वक़ार ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को ये क्यों कहा कि मैं आपको CCTV फुटेज नहीं दूंगा जब तक मैं इस्लामाबाद के ISI के सेक्टर कमांडर जो हैं उनसे इजाज़त ना लूँ, और उसके बाद ना तो उन्होंने CCTV फुटेज प्रोवाइड की, बल्कि उसके बाद उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ ताउन करना भी छोड़ दिया। पांचवा सवाल ये है कि दुबई में जो उनकी CID के अफसर थे सलीम अब्दुल्ला, उनको किसने, या CID को, या दुबई की हुकूमत को, या अबू धाबी की, या UAE की हुकूमत को किसने प्रेशर डाला कि आप अरशद शरीफ को कहें कि इस मुल्क को छोड़ के चला जाए। 48 घंटे का नोटिस दिया जबकि उसके वीज़ा में 20 दिन बाकी थे। ये हमसे सवाल पूछना है छठा कि ये बताया जाए कि DGISI और DGISPR को किसने हुक्म दिया था कि आप जाके जिस दिन अरशद शरीफ का फ्यूनरल हो रहा था, आप जाके ये कहें कि जी अरशद शरीफ का कोई ख़तरा नहीं था पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं थे, उसको किसी ने नहीं मजबूर किया यहाँ जाने से, और जो ये सारा ड्रामा है ये बिल्कुल झूठ है, और उसका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका है। और आखिर में हमें ये बताएं कि जो 3 अफसर हैं ISI के जिन्होंने SHO मेमन गोट को कहा था, उनको हुक्म किसने दिया, इसलिए कि उनका बाला अफसर जो है वो है DGC मेजर जनरल फैसल नसीर, उसका बाला अफसर है DGISI नदीम अंजुम, और उसका बाला अफसर उस वक्त था जनरल बाजवा। ये सवाल हम दोहराते रहेंगे जब तक हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा। नाज़रीन, अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ जो कि बहुत ही ख़तरनाक आज एक बात मुझे भी बताई गई, और आपने उसको सुना भी होगा आदिल राजा के वीलॉग में। ये बहुत ही, अगर उनकी बात सही है, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके अंदर कुछ गलती होती है, वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत सख्त जो कार्रवाई शुरू कर दी है जनरल आसिम मुनीर ने SIB के थ्रू। SIB जो है वो हमारी एक बहुत ही एक ख़ास मखसूस इंटेलिजेंस का इदारा है। वो अफसरों के ऊपर भी तफ्तीश करता है, उनकी इंटेरोगेशन करता है, और वो जो है उसने तफ्तीश करनी शुरू कर दी है बाजवा के ख़िलाफ़ और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कि जो इन्होंने कार्रवाई की है, ख़ास तौर पर ये वीडियोस बनाई हैं और ये ऑडियो लीक्स की हैं, इसके पीछे कौन था। शायद इसका दायरा इख्तियार और भी आगे बढ़ते जाए कि और इनमें क्या क्या ये लोग हरकतें करते। पहली तो उन्होंने ये बात बताई। दूसरी उन्होंने बात बताई कि ये जो PDM के ख़िलाफ़ केसेस हैं करप्शन के, इनको भी सारी डिटेल्स गैदर की जा रही हैं, और अब ये क्यों की जा रही हैं इसकी मैं बात डिटेल में कुछ थोड़ी देर बात करूंगा। इस वीलॉग में टाइम मिला इसमें करूंगा, वरना मैं
اگلے کروں گا۔ تیسری بات یہ کی جا رہی ہے، بہت ہی عجیب قسم کا یہ ایک بات انہوں نے بتائی کہ ٹیکنوکریٹس کی باقاعدہ انٹرویو شروع ہو گئے ہیں جو کہ عاصم منیر صاحب خود کر رہے ہیں۔ اگر آپ اب ان 3-4 چیزوں کو دیکھیں، ہاں، اور چوتھی بات یہ کہ ارشد شریف کے قتل، جو سب سے امپورٹنٹ میری نظر میں، ارشد شریف کے کیس میں جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں ISI میں، ان کی تفتیش کر رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس میں ملوث تھے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں، وہ اس لیے ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن بنائی جا رہی ہے کہ کل کو آ کے ایک ٹیکنوکریٹ قسم کی حکومت کو لے کے آیا جائے، جس میں ٹیکنوکریٹس، ایکسپرٹس کو رکھا جائے جو کہ پاکستان کو ریفارم کریں اور یہ فوج کی جو ساکھ اتنی تباہ و برباد ہوئی ہے اس کو یہ ریگین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باجوہ کو بھی سزا دیں، کیسے دیں گے مجھے نہیں پتا، فیض حمید کو بھی سزا دیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ندیم انجم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فیصل نصیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فہیم رضا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، راشد نصیر اور باقی جو ان کے ساتھ لوگوں ہیں، تو ان کو سزا دیا، لوگ کہیں دوا واہ دیکھیں جی اپنے لوگوں کو بھی سزا دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو PDM کے سارے بڑے بڑے رہنما، جس میں خاص طور پہ نواز شریف، شہباز شریف، فضل الرحمان، آصف زرداری، حمزہ، اسحاق ڈار، مریم اور ان کے ساتھ اور جو لوگ ملے ہوئے ہیں جن کے خلاف انتہائی سے زیادہ بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، ان کی بھی تفتیش کرے اور ان کو بھی کسی طریقے سے ان کو کیفر کردار پہنچائے گا اور ان کی، اور فائنلی کہ یہ سب کچھ کون کرے گا، یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کرے گی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت خطرناک خبر ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو چلے ہوئے کارتوس کو پھر سے بندوق میں ڈال کے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم آ کے جو ہے نا جھاڑو پھیریں گے، صاف کر دیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، عاصم منیر کو جو ہے کہیں گے واہ بھائی کیا تو نے کیا ہے، فوج کی بھی ریپوٹیشن ہو جائے گی، لوگ بھی کیفر کردار پہنچائے جائیں گے، اور میرا خیال ہے اس میں جو PTI کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ اس کو عمران کو بھی یہ مائنس کرتے رہیں۔ یہ ان کا ارادہ ہے۔ یہ بالکل 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 احمقانہ، بے وقوفانہ اور اتنا ہی تباہ کن یہ نیریٹو ہے یا یہ ارادہ ہے، یہ پاکستان کو جلا دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایوب خان نے بھی آ کے کیا، ایبڈو شیبڈو کیا اس نے، اور راہ جناب 9 سال راہ بیڑا غرق کر دیا، آدھا ملک توڑ دیا۔ ضیاء الحق آیا، 12.5 سال رہا، جہاز پھٹا تو گیا، پتہ نہیں کیا تباہی بربادی آپ کے سامنے ہے، پورے اداروں کی تباہی بربادی کر گیا، یہ شریف ہمارے حوالے کر گیا۔ مشرف آیا، فوج کو کرپٹ کر گیا، وار آف ٹیرر میں ہمیں ڈال دیا۔ میں بار بار نہیں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو، یہ سب آئے تھے صفائی کرنے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں کر سکتے، فوج کا کوئی کام نہیں ہے، بیکاز یہ ساری چیز اگر فوج سمجھتی ہے ہم پیچھے رہ کے ڈنڈا دیں گے یا سامنے آ کے مارشل لا لگائیں گے، وہ پاکستان کے اندر گرینیڈ کیا ایٹم بم پھاڑیں گے، بیکاز لوگ اب نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کس قسم کی کون سی احمقانہ سوچ آپ کرتے ہیں۔ اور اسی کی عکاسی میں ایک جو اگلی بات کرنے والا ہوں وہ کرنے والا ہوں لیفٹیننٹ جنرل طارق خان، جو کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جو انہوں نے ایک اپنے آرٹیکل میں کی کہ جی ٹیکنوکریٹ حکومت ہونی چاہیے، جس کا میں نے ان کو جواب دیا، وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے ایک جناب دھماکہ خیز بلکہ دھواں دار آرٹیکل لکھ دیا۔ 1/3 حصہ تھا مجھے برا بھلا گالیاں کہہ کے اچھی انگریزی میں، شستہ زبان میں، لیکن مجھے بہت انہوں نے نیچ دکھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ٹیکنوکریٹ ہے نا وہ انہوں نے پھر سے وضاحت کی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وہ آپ دیکھیں گے وہ اتنی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں، احمق ہیں تو نہیں ہیں تو بڑے ہوشیار، بیکاز بڑے پروفیشنل سولجر سمجھے جاتے ہیں، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور ابھی بھی عزت کرتا ہوں۔ میرا اختلاف رائے ان سے ضرور ہو سکتا ہے اس کے اوپر، وہ سورڈ آف آنر تھے اپنی کورس کے، جو کہ بہت اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر 2 سال امریکہ میں نوکری کی پاکستان بریگیڈیئر کے طور پر سینٹ کام کے اندر، تو وہ امریکنوں کے ساتھ بہت قریبی ان کے
روابط اور تعلقات ہیں. 2004 اور 2005 میں ان کے وہ وہاں رہے ہیں, سینٹ کام میں رہے ہیں, ٹیمپا میں پوسٹڈ رہے ہیں ایز اے بریگیڈیئر. 2 ایئر کورس نہیں کیا, نوکری کی ہے انہوں نے سینٹ کام میں پاکستان کی طرف سے, کہ وار آن ٹیرر میں وہ جی ان کو مشورہ دیں گے پاکستان کی طرف سے. تو یہ بھی ان کا بہت طرح امتیاز ایک ہے. اس کو آپ جس مرضی طریقے سے لینا چاہتے ہیں لے لیں. IGFC رہے ہیں, بڑی زبردست جنگ انہوں نے لڑی یہ وار آن ٹیرر طالبان کے خلاف. ان کے اوپر بہت بڑا سیرا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی کمر توڑی, اور انہوں نے آمر ڈیو بھی کمانڈ کی ہے, منگلا میں کور کمانڈ کی ہے. جب یہ منگلا میں کور کمانڈ کرتے تھے, ان کے چیف آف سٹاف جو آج کل کے ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر, وہ ان کے چیف آف سٹاف تھے, تو لازمی بات ہے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے یہ میں نے عاصم کے کہنے پہ نہیں لکھا, میں تو عاصم کو سالوں سے نہیں ملا اور بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ آرٹیکل اس وقت آنا جو ہے نا بہت ہی ایک عجیب سا ہے کہ جی میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے فلانا. ان کا ایک عجیب میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہنا کیا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت میں نا ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو ٹیکنیکلی ایکسپرٹ ہوں, کیونکہ وہی اپنا کام جانتے ہیں اور وہ آ کے ریفارم کریں گے. اب میں نے یہ جو ہے نا 6 ان کے پوائنٹس ہیں, اس کے اقتصابات میں نے لیے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل وہ کہتے کیا ہیں. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن اگر ہوں گے تو 2/3 ان کو ووٹ ملیں گے PTI کو, لیکن چونکہ یہ سیاسی پارٹی ہے ان کو کچھ لو کچھ دو کے بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنے پڑیں گے, تو ان کو ریفارم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کون نہیں دے گا اجازت ان کو؟ کون نہیں دے گا؟ ایک ہی ادارہ ہے جو اجازت نہیں دے گا. یہ کہتے ہیں کمپرومائز کریں گے, میں کہتا ہوں عمران 2/3 سے آ جائے, یہ دھواں دار ریفارم کریں گے, کوئی ان کا مائی کا باپ نہیں روک سکتا ادر دین کہ کوئی فوج میں آ کے مارشل لاء لگا دے. اور یہ بہت لمبا ٹائم لگے گا کہ آپس میں کوئی کنسنسس ہو, تو ریفارم ہمیں جلدی چاہیے. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ادارہ بنایا جائے PTI حکومت کے نیچے. میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. اب یہ پہلے ان کی یہ بات سنیں, مطلب یہ اپنی آرگومنٹ کو بلڈ کیسے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ریفارم کون سے ہونے چاہیے. عدلیہ کے ریفارم, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں, ہمارے ایجوکیشن میں ریفارم ہو, ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امینڈ کیا جائے, ہمارے یہاں زیادہ پروونسز آئیں, میرٹ کا جو ہے وہ فروغ ہو, اور مذہب کو سیاست سے علیحدہ کیا جائے, اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور یہ فیصلہ کرے یہ جو ریفارم ہے کہ جی پاکستان میں کس قسم کا نظام حکومت ہوگا اور ادارے کیسے مضبوط ہوں گے. اس میں سے کسی میں مجھے کوئی شک نہیں, لیکن اتنا بڑا ایک ہاتھی مجھے سامنے نظر آیا. انہوں نے ملٹری ریفارمز کی بات نہیں کی, اور میں بتاؤں گا میں نے جواب میں ان کو کیا کہا. انہوں نے کہیں ملٹری ریفارم, باقی ساری جھاڑو پھیری ہے پورے گھر میں, جو سب سے بڑا کمرہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ غلاظت اور گند پڑی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان پچھلے 70 سال سے اس جگہ پر آ کے پہنچا ہے, اس کے متعلق انہوں نے چوں تک نہیں کی جنرل صاحب نے. پھر کہتے ہیں جی مجھے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی, آئین سے اوپر, پہلے کہتے ہیں PTI گورنمنٹ کے نیچے, پھر کہتے ہیں آئین سے اوپر ایک ادارہ قائم کیا جائے, اور وہ اس کو یہ مینڈیٹ دیا جائے اور اس کو امپاور کیا جائے کہ وہ یہ ریفارم کریں. وہ کون دے گا مینڈیٹ ان کو, وہ پاور ان کو کون دے گا؟ مطلب کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. مطلب اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے, جن لوگوں نے ساری زندگی یسر نوسر کر کے گزاری ہو, میں ان کی بات نہیں کر رہا, سارے فوجیوں کر, اور جنہوں نے کبھی کسی ادارے میں ریفارم نہ لائے ہوں, ان کو یہ نہیں پتا کہ جو کسی جگہ کا مسئلہ ہے, مسئلہ سب کو پتا ہوتا ہے, اس مسئلے کو حل کرنا کیسے ہے وہ کسی کو نہیں آتا. یہ کہتے ہیں جی ماورائے آئینین ایک باڈی کریں, اچھا یہ ہو گئے جی. پھر کہتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جو جی NSC نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس میں کون ہے سب سے زیادہ؟ فوجی. اس کو وہ ابھی موجود ہے, اس کو یہ ٹاسک دیا جائے, سوٹیبل ایک مطلب مناسب سیاسی لوگوں کو اس میں ڈالا جائے. یہ شاید لوگوں کو نامنظور ہو تو کوئی ایک نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے اور سب اس میں شامل ہوں,
اور یہ کونسل جو ہے یہ 1 درجن لوگوں کی لسٹ بنے جس کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں فیلڈ کے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ اس باڈی میں لوگ 12 ہوں گے, ان کو مینڈیٹ دیا جائے گا, ان کو امپاور کیا جائے گا, سلیکٹ ہوں گے, پتہ نہیں کیسے ہوں گے, نیشنل ڈائیلاگ ہوگا, بیٹھیں گے, ہم کریں گے. کون کرے گا نیشنل ڈائیلاگ؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ چور اچکے بدماش لٹیرے, یہ وہ فوجی جنہوں نے پاکستان کی جو ماجوہ نے ایسی کی تیسی کی ہے اس کی باقیات ابھی بیٹھے ہیں, وہ بیٹھیں گے عمران کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے جی آسانی طریقہ یہ ہے کہ جی پھر جو ہے نا ان کے اوپر ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے, ان کے اوپر بھی کوئی نظر رکھے, جوڈیشل کمیٹی, ایک عدلیہ کی کمیٹی بیٹھے اور وہ خود کام کرے یہ. لیکن سب سے آسان طریقہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ, فوج, بیوروکریسی, واہ واہ یہ والی بیوروکریسی, اور عدلیہ, یہ والی عدلیہ, یہ ایک کمیٹی بنائیں اور کمیٹی میں یہ سب بیٹھیں. لیکن چونکہ اس کمیٹی کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے اور لوگ ان کی سلیکشن سے خوش نہیں ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے, آئی ایم شور, خیال نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ جو 3 ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, بیوروکریسی, ان کو کمپیل, ان کو ڈنڈا دے کے منوایا جائے گا کہ تم سب سے اچھا کام کرو اور پاکستان کی بحالی کے لیے یہ تم اس طرح کا کام کرو. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا طارق, میں نے جواب دیا, میں نے کہا طارق نان سٹارٹر, یہ شروع ہی نہیں ہوگا. جو تم کہہ رہے ہو کہ کون, کب, کیسے, کہاں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں, ان کا بہت بڑے سوالی نشان ہے جو میں ریز کرتا جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا میرے جو ریمارکس ہیں تم کو اتنا غصہ ہوگا کہ تم نے یہ جو آرٹیکل لکھا 1/3 اس پہ تم نے میری کلاس لی, یہ تو نہیں لکھا. میں نے کہا I didn't know you had offended you, لیکن مجھے اس کا جواب دینا ضرور تھا تمہارے مشورے کا, اس لیے کہ یہ تباہ کن مشورہ ہے پاکستان کے لیے. یہ اس لیے بیکاز تمہاری بڑی رسپیکٹ ہے اور تم لکھتے ہو, اور یہ میں نے نہیں کہا بٹ اسمپشن تھی, تو اس لیے مجھے جواب دینا پڑا اور پبلکلی دینا پڑا. لیکن اس میں تم نے منافقت اور بڑے طریقے سے تم نے سارے ریفارمز کی بات کری اور ملٹری ریفارمز کی بات نہیں کی. اس ریفارم کے جب تک یہ ریفارم نہیں ہوگا ہماری فوج کا, کوئی ریفارم پاکستان نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہے تمہاری نیت اچھی ہے, یو مے بی ویل میننگ, لیکن یہ ایک بہت ہی اگنورنٹ اور ڈینجرس, میں اگنورنٹ کا لفظ ڈھونڈ رہا تھا, جاہل آیا, میں جاہل تو نہیں ان کو کہتا, لیکن ایک بالکل ناسمجھی اور ایک بالکل بچکانہ قسم کی تمہارا یہ مشورہ ہے. اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں ہے, بس ایسے ہی تم نے ہوائی فائرنگ کی ہے. جو بھی تم کہہ رہے ہو یہ بہت دفعہ پاکستان میں ٹرائی ہو چکا ہے. ہم 1954 سے دیکھ رہے ہیں, کیبنٹ آف ٹیلنٹس بنائی تھی جناب ہمارے غلام محمد صاحب نے, پھر جناب ایوب خان نے بنائی, اور پھر ضیاء نے بنائی, پھر مشرف نے. نہیں چل سکتا, یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں بھائی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ حکومت, پاور آف دا ملٹری. یہ فوج کی بے لگام, ان اکاؤنٹیبل, روک نہیں سکتا یہ پاور ہے. اور اس کے چیف کی, اس کے ہائی کمانڈ کی, ان کا جو یہ مرسنری ایتھوس ہے کہ جہاں سے تنخواہ ملتی ہے اس آدمی کو سلوٹ کرتے ہیں, ملک کا نہیں سوچتے. ان کی اس وقت جو لیگلائزڈ کرپشن ہے, انلیگل کرپشن کو تو بورڈ ہے, لیگلائزڈ کرپشن جو پر یہ جرنیل جو اربوں پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. اور اب جو ہم نے دیکھا ہے ان کا فیسزم میں یہ کس طرح اندر گئے ہیں فیسزم میں. یہ ہے مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. کوئی ٹیکنوکریٹ, کوئی صوفی, کوئی اولیاء لے آؤ, کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک سوائے عوام کی آواز سے, جس کا میرا مطلب تھا کہ آپ الیکشن کرائیں, آپ مینڈیٹ لینے دیں. اس میں فوج اگر یہ کرنا چاہتی ہے تو مدد کرے اس وزیر اعظم کو, جو کہ عمران خود کہہ چکا ہے کہ یہ فوج کے اندر طاقت ہے, ریالٹی ہے. اگر یہ ایک نمائندہ حکومت کے ساتھ کام کرے گا تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے, وہ یہ کہتے ہیں. تو تب ہاں یہ, اور کون انکار کرتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ نہ آئے؟ ہم تو رو کے مر گئے ہیں. اور میں خود پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ان الیکٹڈ لوگوں کو کیبنٹ پوزیشن میں لے لیا جائے, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے.
وہ سینٹ کمیٹی کے بعد جا کے میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بھی بات کرتا ہوں کہ آدھے لوگ جو ہیں لسٹوں میں آئیں، کچھ لوگ الیکٹ ہوں، جو لسٹوں پہ آئیں وہ ٹیکنوکریٹ. دیکھیں ہمیں اپنے جو اور اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے چلنا ہے. اور اگر 2/3 ہے تو یہ ریفرینڈم میں جائے، یہ بھی میں کہہ چکا ہوں، اور یہ ریفرینڈم کرائے اور یہ کانسٹیٹیوشن چینج کرے. یہ اس طریقے سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک ڈنڈا بردار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا عاصم منیر آئے اور کہے جی تسی اس طرح کرو. یہ کبھی بھی نہیں کر سکے. یہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی. میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا طارق مجھے بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، اور میں نے جو تم پہلے بات کر رہے تھے مجھے پتہ ہے تم کس طرف اشارہ کر رہے ہو، اور میں ابھی جو تم نے دوسری دفعہ لکھا ہے میں اس کو بھی سمجھ گیا ہوں تم کس طرف اشارہ کر رہے ہو. تمہیں گڈ لک، سلامز اینڈ پریئرز حیدر. میں نے کبھی اس کی کوئی ذات کی بات نہیں کی. اس نے ایک پیج پورا 3 پیج کا ہے، میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کیا، پورا 1 پیج میرے اوپر اس نے لکھا، 1 پیج اس نے ٹیکنوکریٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے لکھا، وہ بھی گوگل کر کے. بہت اچھی بات ہے، میں بھی گوگل کر کے کرتا ہوں. اور 1 پیج میں یہ جو احمقانہ تجاویز ہے یہ. جی میں بات آج یہاں کرتا ہوں. میں نے بہت اور باتیں کرنی تھی لیکن ویلاگ میں آج ادھر ختم کرتا ہوں. یہ بہت خطرناک ہے. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ اس قسم کا یہ آئے گا، آپ نے عاصم منیر صاحب صرف فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں، آپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرائیں گے. میری پھر ریکویسٹ ہے جرنیلوں سے، یہ 12 جو ہیں 6 آرمی چیف اور 6 چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی جن کی آپ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے پھر ریکویسٹ ہے اس احمقانہ روش کے جس کی طرف جا رہے ہیں ان لوگوں سے روکیں. اس سے ملک جو ہم ملک چاہ رہے ہیں نا، فری ڈیموکریٹک پاکستان، رول آف لا، یہ نہیں آئے گا، یہ آگ میں جھلسے گا. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے افسروں کو، جوانوں کو، اپنے بیوروکریٹس کو، پولیس کو، اپنا ایویڈنس کلیکٹ کر کے رکھیں پلیز. دستاویزات، فون کالز، وربل آرڈر ملتے ہیں، ڈائریوں میں لے کے رکھیں، یہ کام آئیں گے. یہ آج اگر آپ نے شروع نہیں کیا پلیز شروع کریں. قوم سے ریکویسٹ ہے سجدہ توبہ کریں، ہر روز سجدہ توبہ کریں کہ ہم ان ناسوروں سے، یہ زرداری، یہ نواز شریف، شہباز شریف، فضل الرحمان، یہ مریم، مطلب کیا عجیب. شکر ہے اس کو پتہ چل گیا، سامنے آ گئی، اوقات پتہ چل گئی. کتنے لوگ آئے تھے بریانی کھا کے، آدھے تو چلے گئے، باقی ڈنڈے مار کے ان کے بٹھایا رکھا. ہاں بلاول جیسے دھیلے کا کام نہیں کیا ان دونوں نے. کیا ان کے پاس جواز ہے اس ملک کے اوپر حکومت کرنے کا، علاوہ کہ ایک کرپٹ باپ کی اولادیں ہیں دونوں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ڈشز میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو، آپ کے پیاروں کو، اہل و عیال کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.